सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद सियासत में मैं हूं आपकी होस्ट मलिया ख़ान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जर्नलिस्ट हमाद हसन साहब, जिनसे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले तो रिचर्ड ग्रीनेल के बारे में, जो उन्होंने मुतालबा किया है और उस मुतालबे का सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एंड उसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वो मुतालबा जो है वो PTI और इमरान खान के हक़ में किस हद तक जा सकता है। दूसरा ये कि हमाद साहब ने एक ट्वीट की है, सही है, सो उस ट्वीट के बारे में उनसे कुछ जो है वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। एंड उसके अलावा ये कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि जिनका इज़हार किया है हमाद साहब ने। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मलिहा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं हमाद साहब? बस ठीक अच्छा, ठाक, शुक्र है अल्लाह का। चलें ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताइए हमाद साहब, ये जो अमेरिका की तरफ से एक पैगाम के तौर पे आया गया है, रिचर्ड ग्रीनेल ने जो बयान दिया या मुतालबा किया आप कह सकते हैं, इसका सियासत पे, हमारे पाकिस्तान के सियासत पे क्या असरात पड़ सकते हैं, या कुछ पड़ेंगे भी या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़ास? मलिहा, रिचर्ड ग्रीनेल तो महज एक मुशीर के तौर पर सामने आ रही हैं। हाँ, यानी बिल्कुल। अभी 1 जनवरी से वो हल्फ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो रिचर्ड ग्रीनेल की अहमियत यकीनन होगी, लेकिन एक मुशीर की हैसियत से। दूसरी बात यह है कि रिचर्ड की अहमियत वहाँ के पावर कॉरिडोर में इतनी नहीं है, गो कि वो ट्रंप के ज़ाती तौर पर नज़दीक हैं, बल्कि वो ट्रंप से ज़्यादा ट्रंप की बहू जो है लारा ट्रंप, उनके काफ़ी करीब है। और लारा ट्रंप चूँकि ट्रंप के फ़ैसलों पर बहुत असरअंदाज हो रही है और पावर कॉरिडोर में उनके असर रसूख भी है, और रिचर्ड ग्रीनेल और लारा ट्रंप काफ़ी करीब रहकर काम करते हैं। लेकिन आप तारीख़ी तौर पर देखें, बिल क्लिंटन तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल, और उनमें और ट्रंप में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है कैलिबर के हवाले से। जो ट्रंप का जो मेंटालिटी है या जो लेवल है, वो क्लिंटन का नहीं था, वो बहुत ऊपर के आदमी थे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटेलेक्चुअली भी बड़े स्ट्रांग थे, एज ए प्रेसिडेंट भी उनको बड़ा रिस्पेक्ट हासिल था। जब नवाज शरीफ यहाँ एटमी धमाकों का फैसला कर चुके, तो क्लिंटन ने, अब ये तो रिचर्ड ग्रीनेल का सिर्फ एक ट्वीट है, बिल क्लिंटन ने कई बार दिन में कई बार प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ज़ाती तौर पर फ़ोन किया कि धमाके रोक दे, रद्द अमल ना दिखाए, रिक्वेस्ट किया। बहुत से उनको पाकिस्तान को इंसेंटिव्स देने की ऑफ़र की, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ था, पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके दिखाए थे। यानी एक नंबर 2 डॉक्टर शकील को पाकिस्तान ने उसामा केस में पकड़ा है। अमेरिका ने चीखें मारी है, लेकिन एक डॉक्टर शकील को रहा नहीं किया और ना अमेरिका भेजा। तो जब ये बातें नहीं मानी गई हैं, तो रिचर्ड ग्रीनेल के ट्वीट की क्या अहमियत है? मैं हैरान हूँ उन दानिश्वरों पे, उन सहाफ़ियों पे, चलो आम लोगों की बात नहीं करते, कि वो इसको इतना सीरियस ले रहे हैं। भाई, डिप्लोमेटिकली हर मुल्क के अपने हवाले होते हैं, उनकी अपनी सवेलिटी होती है, उनकी अपने फैसले होते हैं, और वैसे भी डिप्लोमेटिकली दूसरे ममालिक अंदरूनी सियासत पे असरअंदाज भी नहीं होते। वो सिर्फ उन मामलात पर बात करते हैं या मुतालिबा करते हैं जो मुश्तरका मफादात हो दोनों ममालिक के। इमरान खान या PTI तो मुश्तरका मफाद है ही नहीं। तो इसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितनी दी जा रही है। और उसके अलावा चलें, इसका मतलब ये है कि सियासत पे तो कोई इतने ख़ास असरात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इमरान खान और PTI के हक़ में आपको कुछ होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली तो इमरान खान साहब के ही बारे में बात की गई है ना, तो आपको लगता है कि उनके हक़ में कुछ टर्न आएगा इस चीज़ की वजह से, इस मुतालबे की वजह से? देखिए, जो मेरा इंफॉर्मेशन है या मेरा तज्ज़िया है, तो मलिहा आने वाले दिन इमरान खान और PTI के लिए बहुत सख्त है। अच्छा, और सख्त हो गए? अभी भी सख्ती चल रहे हैं? सख्ती मज़ीद बढ़ेगी। कुछ पस पर्दा कुछ मामलात चल रहे हैं। अगर इमरान खान ने तदब्बर और बसीरत का मुज़ाहिरा किया,
تو شاید وہ مسائل سے کمی آئے، مسائل میں مشکلات سے نکلے. لیکن اگر وہی ہٹ دھرمی، وہی رویہ برقرار رہا تو پھر ان کے مسائل میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. ایک انڈیکیشن ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ ایمل ولی اور مولانا فضل الرحمان کی پولیٹیکل اہمیت کتنی بڑھ رہی ہے پختونخوا میں. ایمل ولی کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے کہ کوئی مشیر وشیر بنایا یا بنایا جا رہا ہے. بہرحال وہ اتنی اہم بات نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمل ولی اور مولانا کو پاور کوریڈور کے فیصلوں کی طرف کھینچا جا رہا ہے. اور کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ اس لیے کھینچا جا رہا ہے کہ پختون بیلٹ میں عمران خان کی ایک پاپولیرٹی تو ہے، تو اس پاپولیرٹی کو کاؤنٹر کون کرے گا؟ ظاہر ہے یہی دو جماعتیں کریں گی. پرانی 100 سالہ پرانی جماعتیں ہیں، بہت تگڑی تنظیم ہے ان کی، ان کا سٹرکچر جڑے بہت گہری ہے. ٹھیک ہے وہ الیکشن میں شکست کھا گئے ہیں، الیکشن میں شکستیں ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پاپولیرٹی کی ایک لہر کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے. یہی مولانا تھے جب 2002 کے الیکشن میں اس نے پورے کے پورے صوبے اور بلوچستان کو سویپ کر دیا تھا. لیکن 2008 کے الیکشن میں وہ ہار گئے. 2008 کے الیکشن میں NP نے بہت بڑی اکثریت لی تھی، امیر حیدر ہوتی وزیر اعلیٰ بنے تھے، لیکن 2014 میں وہ ہار گئے. تو دیکھیں الیکشن میں ہارنا جیتنا، پاپولیرٹی اوپر جانا نیچے آنا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی پالیسی کیا ہے، منشور کیا ہے، اپنے کارکنان کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، ان کی تنظیم اور ان کی جو سٹرکچر ہے پارٹی وہ کس طرح کڑی ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمل ولی اور مولانا کو اگر اہمیت دی جانے لگی تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ رہے ہیں. تو بے شک کوئی بھی آ کے بولتا رہے کہ ان کو رہا کرو، لیکن ان کی رہائی نہیں ہوگی، پھر اس کا مطلب ہے نہیں، ان کی رہائی تو جب وہ ذرا بصیرت کا مظاہرہ کریں گے، کچھ لو دو پہ معاملات آ جائیں گے. اور اگر عمران خان دیکھیں وہ ابھی تک 2014 سے نہیں نکل رہے ہیں. اب ڈائنامکس بہت چینج ہو چکے ہیں. اب 2014 نہیں ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ وہ فیض حمید موجود ہے، نہ وہ قمر باجوہ موجود ہے، نہ وہ لوگ موجود ہیں. لوگ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا مزاج بھی تبدیل ہو چکا ہے، سارے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. اس سے عمران خان حقائق کا ادراک کرے، ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرے، اور جب وہ یہ کریں گے تو پھر وہ خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں گے، ان کے مشکلات پھر ہی کچھ بہتری ہو سکے گی. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ PTI نے کوئی نیا یو ٹرن کا سامنے آیا ہے ان کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ یو ٹرن ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ٹویٹر کو فالو کرتے ہیں. ٹویٹر کو فالو تو کرتے ہیں. اچھا، وہ ملیہ میں نے کہا ہے کہ وہ فارم 47 جس کو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا فروری 2024 الیکشن کے بعد کہ فارم 47 کا پارلیمنٹ جعلی پارلیمنٹ، حالانکہ اسی الیکشن کی بنیاد پر خیبر پختونخوا میں حکومت بھی چلاتے رہے. یہاں 100 کے قریب ان کے MNAs بھی بیٹھے رہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی بنتے رہے، کمیٹیوں میں بھی شامل ہوتے رہے، مذاکرات بھی کرتے رہے، اور اس کے باوجود فارم 47 اور جعلی پارلیمنٹ بھی بولتے رہے. اب علی امین گنڈاپور نے یہ کیا ہے، میرا ہمیشہ سے موقف ہے کہ علی امین گنڈاپور وہی کام کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں آفتاب شیرپاؤ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے رہے. آفتاب شیرپاؤ صاحب نے پیپلز پارٹی کے اندر اپنے مضبوط گروپ تشکیل دیا اور تنظیمی سطح پر بھی اپنے لوگوں کو لے آئے، پارلیمنٹ میں بھی اپنے لوگوں کو لے آئے. پھر ایک موقع آیا کہ ان کے پارٹی سے اختلافات ہو گئے اور آفتاب شیرپاؤ صاحب الگ ہوئے، پیپلز پارٹی شیرپاؤ پارٹی بنا لی، اور پھر ان کے ساتھ بڑے تگڑے لوگ چلے گئے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب مجھے لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب اب انہوں نے تنظیمی تبدیلیاں بھی پشاور ڈویژن سطح پہ شروع کی ہیں. مومن میں، چارسدہ میں، نوشہرے میں، پشاور میں، خیبر میں، یہاں پر وہ تنظیمی طور پر اپنے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں. اب گنڈاپور صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو ان کے پشاور، فی الحال وہ پشاور پہ فوکس کر رہے ہیں کہ پشاور میں ان کے جو MNAs MPAs ہیں ان کو 15 کروڑ روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ دینے کے لیے، یعنی اس مالی سال جو تقریباً 6 مہینے رہتے ہیں، 30 جون تک تقریباً رہے گا، تو اس مالی سال کے لیے 3 ارب روپے ریلیز کر رہے ہیں، اور اس میں سے 15 کروڑ روپے وہ اپنے MNAs اور MPAs کو دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس سے ڈیولپمنٹ کا کام کرے, ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرے اور کمیشنیں بھی نکل آئے. صاف بات یہ اصل میں تو کمیشن ہی نکلے گا. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, جو لوگ ہار گئے ہیں, مطلب ساجد نواز ہیں, ارباب جہانداد ہے, سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا ہے, سابق وزیر اطلاعات کامران بنگش ہے, یہ لوگ ہار گئے تھے پشاور ڈویژن میں, ان کو بھی 5-5 کروڑ روپے دے رہے ہیں. تو ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اپنی ایک پاپولرٹی تو اپنے اپنے حلقوں میں ہے, تو بنیادی طور پر وہ اپنا ایک مضبوط گروپ تشکیل دے رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے ممبران ہیں, جس میں نور عالم خان جیت گئے تھے, اعجاز وہاں پہ جیت گئے تھے, کچھ اور لوگ وہ جلال خان مسلم لیگ کے جیت گئے تھے, یہ لوگ جو اپوزیشن کے ہیں وہاں سے تعلق رکھ رہے ہیں, ان کو بھی 10-10 کروڑ روپے دے رہے ہیں. تو جب ان کو وہ ڈیولپمنٹ فنڈ ملے گا, یہ ان کا حق بھی ہے, تو ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ مل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کی جو ایک گروپ بن رہا ہے, یہ بھی ہاں نہیں ایک گروپ بھی بن رہا ہے, لیکن جو الیکشن میں ان کی کامیابی ہے نا, اس کو تو ایکسیپٹ کر لیا. تو جب اس کو ایکسیپٹ کر لیا, ان کو بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی یا ممبر قومی اسمبلی ان کو مان لیا اور ان کو فنڈ بھی دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فارم 45 بڑھ گیا. یعنی وہ تو جھوٹا ہی نکل آیا پھر اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ حماد صاحب مائنورٹیز کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے, سو وہ کیا ہے اور وہ کس مطلب بالکل یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ملیحہ. دیکھیں مائنورٹیز اس ملک کے لیے بہت بڑا اہم حصہ ہے, اور وہ ہمارے محترم بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہمارا. لیکن میں کچھ نوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کہیں نہ کہیں, یعنی زیادتیاں اس شکل میں نہیں ہو رہی ہے, لیکن ان کو اہمیت جس طرح ملنی چاہیے میں اس میں کچھ کمی محسوس کر رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں آج کل تو مسلم لیگ کی حکومت ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ حکومت میں آخری ہندو کمیونٹی سے منسٹر کو کب بنے تھے؟ 1993 میں رانا چندر سنگھ بنے تھے. اچھا, اور یہ ہندو کمیونٹی جو ہے اس کی ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں, خصوصاً سندھ میں, اور وہ تو 50 لاکھ تو پہلے تھے, اب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو بھائی ان کو نمائندگی کابینہ میں دے دیں. یعنی آپ نے ابھی تک اس کمیونٹی کو نمائندگی کیوں نہیں دی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہندوؤں کا اپنا ملک ہمارا نائبر کنٹری ہے, وہ ایک بہت بڑی تعداد آبادی ہے, وہاں سے ایک اچھا جسٹر آئے گا, یہاں سے اچھا جسٹر جائے گا, تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ مطلب ہے آپ اپنے کابینہ میں ان کو نمائندگی دیں. دوسری بات ججز کے حوالے سے جو نامینیشن کا وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ فلاں کو میں اس کو دیکھ رہا تھا, مجھے اس میں کوئی بھی مائنورٹیز سے دکھائی نہیں دیا. اچھا, حالانکہ اپیرنس ہے ہی نہیں کہیں پہ, مجھے نہیں دکھائی دیا. یعنی میں نے جب وہ لسٹیں دیکھی تو اس میں مائنورٹی کا ایک بھی نام مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا. حالانکہ جو ہمارا جو جوڈیشل ہسٹری ہے ہماری, اس میں انتہائی بہترین ٹریک ریکارڈ اگر کچھ ججز کا رائے تو وہ مائنورٹیز میں سے تھے. یعنی بہت اچھے ججز, جسٹس AR کارنیلیس, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے طویل عرصے تک, ان کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے. بہت اچھے فیصلے انہوں نے دیے, مارشل لاؤں کے خلاف بھی فیصلے دیے, ڈٹنے والے جج تھے. پھر ان کے بعد جسٹس دوراب پٹیل صاحب, وہ بھٹو کیس میں انہوں نے وہ ان چند ججز میں سے تھے جنہوں نے مخالف فیصلہ دیا تھا, گو کہ بعد میں نظر ثانی درخواست پر ان کا وہ چینج ہو گیا تھا. لیکن جو فیصلہ آیا تھا جسٹس حلیم کا, چند ججز کا, تو اس میں دوراب پٹیل صاحب بھی تھے جنہوں نے مارشل لا کی مخالفت میں فیصلہ دیا تھا, اور اس وقت یہ فیصلہ دینا آسان کام بھی نہیں تھا. پھر جسٹس رانا بھگوان داس صاحب ہیں, چیف جسٹس رہے ہمارے سپریم کورٹ کے, انتہائی ہانسٹ دیانتدار جج, اور مطلب کانسٹیٹیوشن اور آئین کے ابھی کوئی اپیرنس نظر تو مطلب یہ جو مائنورٹیز ہے, خواہ وہ ہندو برادری ہے, وہ عیسائی برادری ہے, دوسرے ہیں, ان کو اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے. اور اگر کابینہ میں بھی اور جوڈیشری میں بھی
ان کو مواقع ملنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. باتیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو گیا, سو اس لیے فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. سو ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے اور ان شاء اللہ نئے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گی ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ, ڈفرینٹ کویشچنس کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.